अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। काफ़ी दिन की ताख़ीर हुई, माज़रत उसकी वजह ये थी कि मैं 2 साल पहले यहाँ आया था, 3 मार्च 2021 को, और उस वक्त से पहला टारगेट जो है वो मंजिल ये थी कि यहाँ इस मुल्क में अपना एक घर होना चाहिए, अपने लिए छत, बच्चों के लिए छत। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया जी। 2 साल के बाद सख्त कटे 2 साल किराए के घर में, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने अपनी रहमतों और शफ़क़तों की वजह से मेहरबानी करते हुए मुझे इस मुल्क में अपना एक घर अता कर दिया है। मैं अपने घर के लॉन में बैठा हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अल्लाह ताला जब इंसान की मदद करता है तो ज़ाहिर है वो दोस्तों इंसानों की शक्ल में फ़रिश्ते भेजता है। और मैं इस मौके पर अगर मेरा दोस्त वही चश्म वाला इरफान, उसका अगर ज़िक्र नहीं करूँगा तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। उसकी रहनुमाई, उसकी मदद के बगैर ये मंजिल शायद मुझे कभी ना मिलती, या मिलती तो बहुत तगदो पता नहीं कितनी ज़िल्लत और उठानी पड़ती। तो ये अल्लाह ने बड़ा शुक्र किया, और उसी का फरमान है कि इंसानों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो हर उस दोस्त का बहुत शुक्रिया जिसने मेरी मदद की, वो यूसुफ इब्राहिम हों, वो आसिफ साहब हों, और दोस्त जितने, असगर रांझा का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो ये सारे वो दोस्त मेहरबानियाँ जिन्होंने की, रहनुमाई की, और अल्लाह का बहुत शुक्र, दोस्तों का भी शुक्रिया। अपने घर में बैठे, किराए के घर में ये बड़ा अजाब होता है जी। आप जितना, मेरे जो लाहौर में मेरा घर था वो मेरा अपना घर था जो मैं बेच कर आया था। आप यकीन करें कि वो उस घर की आधी कीमत मैंने यहाँ किराए में दे दी है, यानी, और घर फिर मालिक मकान का। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि घर तो कम से कम आपका अपना। ये जो इलाका है बकिंगम शायर में आ गया हूँ, पहले हिलिंगडन में था कौंसल। मुकामी हुकूमत क्या होती है, इसके बारे में, इसकी बरकतें, इसकी नेमतें, पर वो एक खैर अलग मौजू है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि यहाँ की मुकामी हुकूमत यानी बकिंगम शायर की हुकूमत को मैंने ये बताया कि ये मेरे बच्चे हैं और उनको स्कूल्स में जाना है। आप यकीन कीजिए कि क्या माँ बाप परेशान होते होंगे। जो स्कूल एडमिशन टीम है यहाँ मुकामी हुकूमत की, कि जिस तरह से वो अब लगी हुई है इनके दाखिलों के लिए। और यहाँ आने की बुनियादी वजह यहाँ के ग्रामर स्कूल्स थे। अब ग्रामर स्कूल्स क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग व्लॉग की ज़रूरत होगी, लिहाजा मेरा ख्याल ज़ाती मामला अब ख़त्म करके बाकी आते हैं जो बड़े वाक़यात हैं। तो बड़े वाक़यात में एक तो पहली बात तो यही है कि परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए। मैं ये दूसरा व्लॉग है जो उसकी मौत पे करूँगा, क्योंकि 8-10 महीने पहले भी एक इस तरह की अफवाह फैली थी, तो मैं तो अपनी तरफ से कर चुका था, लेकिन अब दोबारा कर मतलब कुछ याद करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि फवाद चौधरी का धाड़े मार मार के रोना हो, या ज़ब्त करके रोना हो, या शेख रशीद का पुलिस वाले के गले लग के रोना हो, शहबाज गिल जिस हाल में है, आज़म स्वाति का रोना हो, या वो बच्चा सा जो रोया था कराची में, फारूकी, उसके गले लग के। फैसल अजीज़ खान अच्छा खासा यानी हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट है, नज़रियात उसके जो भी हों, वो खुद शर्मिंदा खड़ा हुआ था कि उसके शाने से लग के और रो रहा है फारूकी। उसको ऑकवर्ड हो रहा था वो कि फैसल अजीज़ खान के वो क्या करे, कि वो तो लोगों को बताना है कि बड़े सॉलिड हैं, ये रोए चला जा रहा है। बहरहाल, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये रोते धोते इस माहौल में, ये इनको घंटों की सजाएं मिली हैं, घंटों की, चंद घंटे, किसी ने हाथ नहीं लगाया। उधर वो अली वजीर नाम का एक आदमी है, उसके भी बच्चे हैं। एक सच्चल नाम का बच्चा आता है, यानी जिसके बाप को अगवा किया हुआ है। खैर, हमारे यहाँ मैंने कल एक थ्रेड लिखा था ट्वीट पर, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक आदमी जिसका मैंने जिक्र किया, ये जो रोते धोते चेहरे देखकर, कि जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे, जिस नवाज शरीफ का, ये फवाद चौधरी और शेख रशीद और ये आज़म स्वाति और ये फारूकी टाइप के लोग, ये किराए के ये जो सारे गालियाँ निकाला करते थे नवाज शरीफ को, आए ज़रा नवाज शरीफ को याद करते हैं। 12 अक्टूबर हुआ, उससे पहले 93 हुआ। गुलाम इसाक खान, असम्बली तोड़ी गई जब उसने तकरीर में यह कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद फिर आया 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर जो था वो फौजी हुकूमत का मार्शल्ला था। अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को सिर्फ 21 साल हुए थे, और उस कातिल मार्शल्ला के बाद आने वाला ये दूसरा मार्शल्ला था परवेज़ मुशर्रफ का। फौजी बख्तर बंद गाड़ी में नवाज शरीफ को लाया जाता था, जिस तरह से वो कोई दहशत गर्द है, हज़ारों अफराद का कातिल है, जो कि एक्चुअली परवेज़ मुशर्रफ बना बाद में। यानी नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई हुई 12 अक्टूबर की रात, तो उसको ये मालूम नहीं था आने वाले कई घंटे, 100 घंटों से ज़्यादा उसको ये भी मालूम नहीं था कि उसके बुजुर्ग या उसकी औलाद जिंदा भी हैं या नहीं, उसका अपना क्या बनेगा। उसको जब मार्शल्ला लगा कर कहा गया कि साइन करो असम्बली की तहलील पर, उसने कहा ओवर माई डेड बॉडी। रोया नहीं, वो नहीं रोया, उसको मालूम ही नहीं था जिंदा कौन है कौन है। मरी की एक काल कोठड़ी में पड़े हुए थे, घटिया घटिया सर्वेंट क्वार्टर में,
روشن دان سے آواز آئی حسین نواز کی تلاوت کی. جب یہ معلوم ہوا کہ وہ زندہ تو ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کال کوٹری میں پڑا کہ میری اولاد بچ تو گئی ہے. یہ حال ہوا اس کے ساتھ. جہاز میں بٹھایا جاتا تھا نا تو زنجیریں باندھی جاتی تھیں توہین کرنے کے لیے. کرائے کے کتے نہیں صرف پالے گئے بھونکنے کے لیے, بلکہ ٹی وی چینل پہ ٹی وی چینل کھلوائے گئے. یہ ایئر وائے جھوٹ کا مینار, اور اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں جھوٹوں کی لائنیں. پورے کے پورے چینل پرویز مشرف نے ریاست پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ایک آدمی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, ایک آدمی کے پیچھے اور اس کے خاندان کے پیچھے. کتنے چینلز, کتنی بکواس, جھوٹی الزام تراشی, کوئی توہین, کوئی گالی ایسی نہیں رہ گئی جو اس آدمی کو نہ دی گئی ہو, اس کے خاندان کو نہ دی گئی ہو. وہ رویا نہیں رویا. اس نے کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی, وہ کسی کے گلے رکھ کے نہیں رویا. اس کے والد کا انتقال ہو گیا, وہ دفنانے کے لیے پاکستان نہیں آ سکا. اس کی زوجہ کا انتقال ہوا, وہ پھر جیل میں تھا. سپرنٹینڈنٹ جیل نے فون پہ بات کرانے سے انکار کر دیا کہ اس ہفتے 20 منٹ کی جو گفتگو کی اجازت تھی وہ 20 منٹ ختم ہو چکے ہیں. نہیں کرائی بات. سب کو پتا تھا کہ سیاسی طور پہ اندر رکھا ہوا, کوئی جرم نہیں ہے اس کا, بے گناہ کو اندر رکھا ہوا ہے. اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا, اس کی بیٹی کو جیل میں رکھا گیا اس کے سامنے, جس ملک کا وہ وزیر اعظم تھا, اور اس کا کوئی جرم نہیں تھا. یہ صرف سیاسی خواب پورا کرنے کے لیے, ارب پتی بننے کے لیے, ارب پتی جن لوگوں نے بننا تھا اور وہ بن گئے, ایک بے قصور بے گناہ کو جیل میں ڈالا, اس کے خاندان کو عذابوں میں ڈالا. نہیں رویا, وہ نہیں رویا. اٹک قلعے کی بھیانک راتیں اس نے کاٹیں, وہ نہیں رویا. یہ وہ زمانہ ہے جب معلوم کراچی میں لے جا کے رکھا گیا, جس طیارہ سازش کیس جو بنایا تھا پرویز مشرف نے, تو نواز شریف کو کراچی لانڈھی جیل, تو جو مقدمہ تھا اس کی سزا جو بنایا گیا, مقدمہ طیارہ سازش کیس, اس کی سزا یا تو پھانسی ہے, سزائے موت ہے, یا عمر قید ہے کم سے کم. نااہل تو خیر وہ نہیں تھا. وہ نواز شریف کراچی میں رہتے ہوئے اس کمرہ عدالت میں جا کے اس سماعت کو سنا کرتا تھا, جو بالکل جھوٹا مقدمہ جس کی سزا موت ہو سکتی تھی. رویا نہیں, عدالت میں ایک دن نہیں رویا. اور جس دن پھر وہ سزا سنائی گئی, جب کسی کو یہ وہ دنیا ہے بائی دا وے جب سوشل میڈیا نہیں تھا, 2000 کی بات کر رہا ہوں, یہ 24 گھنٹے چلتے ہوئے الیکٹرانک چینل نہیں تھے, چند اخبار تھے, وہ سسک رہے تھے بوٹ کے نیچے. ان کی کیا ضرورت تھی, کیا کرتے؟ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قسمت کیا ہوگی, پھانسی ہوگی, کیا ہوگا, عمر قید ہوگی, معلوم ہی کچھ نہیں تھا. نواز شریف نہیں رویا, بھگتتا رہا. معلوم ہی نہیں تھا کیا ہوگا, سزا سنائی گئی, کھڑا رہا, نہیں رویا. یہ تھا وہ آدمی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ آدمی نہیں رویا, وہ تب بھی مسکرا رہا تھا. اور آج وہ لندن میں کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے ان تمام لوگوں پر جو صرف چند گھنٹے کی جیل سے ٹوٹے ہیں, چند گھنٹے رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کے. ان کو دیکھ کے وہ آدمی مسکرا رہا ہے. اس نے پلٹ کر گالی کسی کو نہیں دی, اس نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اور آج اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اور زمانہ دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف کہاں کھڑا ہے اور پرویز مشرف کا کیا حال ہے. یہ ہے ماضی کا فرعون, جس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے مختارہ مائی کا ریپ ہوا وہاں, اس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے, یعنی حکمران اپنی قوم کی ماں اور بہنوں کی عزت دنیا سے کرواتا ہے, اس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میری قوم کی عورتیں, جس کا یہ حکمران تھا, اس نے کہا وہ سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے خود کا ریپ کرواتی ہیں. یہ تھا پرویز مشرف. ہزاروں انسانوں کا اس نے قتل کروا دیا. افغانستان کے اوپر جو جنگ جس طرح سے چھیڑی, اور جس کے لیے چھیڑی امریکہ, وہ امریکہ بھی سب سے بڑا دشمن, وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ ڈبل گیم کرتا ہے. کوئی خیر خواہ نہیں ہے. آج دنیا سے چلا گیا ہے. ہماری روایات کا تقاضا ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے. ہمارے مذہب کا, اسلام کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, نصیحت ہے کہ جو مر جائے تم میں سے اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو, اس کی خوبیوں کو یاد کرو. اور ہماری رسم ہے کہ ہم نہیں کہتے. اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ, یعنی یہ روایات رکھنے والی قوم, آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں کس قدر زہر اگلا جا رہا ہے, کس قدر گالی پڑ رہی ہے, کس قدر نفرت ہو رہی ہے اس شخص سے. اس ماضی کے فرعون کو دیکھ کے, یہ جو حال کے فرعون ہے نا, یہ تازے ریٹائر ہونے والے, یہ قمر جاوید باجوہ, یہ فیض حمید, یہ ظہیر الاسلام, اور آج کا موجود یہ جتنے فرعون یہ بیٹھے ہیں, وہ سول میں ہوں یا وہ ملٹری میں ہوں, جن کی گردنوں میں سریے ہیں, جو انسانوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں. یہ ماضی کے فرعون کو دیکھ لیں کہ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. میں اس کے بیٹے بلال مشرف کا بتا چکا ہوں کہ وہ یہاں کسی محفل میں آ کے بیٹھتا نہیں ہے, ڈرتا ہے. لوگ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں, تانے مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اپنی محفل سے اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں. یہ کمائی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. اور وہ ملک پاکستان جہاں پہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے بچے خوراک تلاش کرتے ہیں, جہاں چلڈرن ہاسپٹل اول تو ہے نہیں, لیکن لاہور چلڈرن ہاسپٹل کا حال یہ ہے کہ ڈرپ لگانے کا جو سٹینڈ ہوتا ہے, سٹینڈ
اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو جو ایک خاص وہ جو انکیوبیٹر اسے شاید کہتے ہیں, وہ ایک بستر ہوتا ہے بچوں کا, جو عطیہ باہر کے ملکوں نے ہمیں کیا ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کے لیے بستر خرید, سرکاری اسپتال کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو باہر کے ملکوں نے عطیہ کیے ہوتے ہیں چھوٹے بستر, وہ ایک بچے کے لیے ہوتا ہے, اس پہ 6-7 بچے ایک ساتھ ایسے کر کے ڈالے ہوتے ہیں. اور ڈرپ لگانے کے لیے سٹینڈ کے پیسے نہیں ہیں. تو جس بچے کو, معصوم کو, ننھے سی جان کو جو ڈرپ لگتی ہے دوائی کی, گلوکوز کی یا خون کی, تو وہ سٹینڈ ہوتا نہیں ہے, وہ تھیلا وہ ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ اب تو کھڑی ہو یہاں پہ. وہ 4 گھنٹے ایک قطرہ جب وہ ڈرپ سے گرتا ہے بچے کے ننھے جسم میں جا رہا ہوتا ہے, وہ ماں ہل نہیں سکتی 4 گھنٹے, اس نے پکڑا ہوا تھیلا اپنے ہاتھ میں. میں دیوسائی پلینز گیا, گلگت بلتستان, جس جگہ کو پاکستان کا ٹورزم ریزورٹ کا تاج ہونا چاہیے پاکستان کا, وہ دیوسائی پلینز ایک عجوبہ ہے. مطلب بہت دیکھنے میں گیا, اور وہاں غربت کا جو حال ہے, کیونکہ جنگل سے تو فرصت ہے نہیں ہمیں, ٹورزم ہم نے خاک کرنا ہے, انفراسٹرکچر ہم نے خاک بنانا ہے. پرویز مشرفوں سے تو ہماری جان چھوٹے نا پہلے. تو اینی وے وہاں پہ ایک ماں میرے پاس, میں ساری زندگی نہیں اس کو بول سکتا, اس کے ہاتھ میں غالباً کوئی سال یا اس سے کم کا کوئی بچہ تھا جو ہل نہیں رہا تھا بھی اس وقت. تو وہ ماں میرے پاس وہ بچہ لے کے آئی, وہ کہتی میری مدد کر دو, میرا بچہ بیمار ہے, کو بول نہیں رہا, ہل نہیں رہا, میرے میں ہمت نہیں ہوئی بچے کو میں ہاتھ لگا سکوں. میں نے کہا کوئی پیسے لے لو. اس نے کہا پیسوں کا مجھے کیا کرنا ہے, دوائی کچھ کرو, اس کا کوئی دوائی دے دو, تمہارے پاس کوئی دوائی ہے, پیراسیٹامول سر کوئی دے دو. میں مطلب آج تک اس ماں کو نہیں بولا. 50 سال, یعنی یہ غریب قوم, اس غریب قوم, معاف کیجیے گا یہ سارے نمبر کا تو میں کچھ کر نہیں سکتا, کوئی ایمرجنسی سروس ہے. اچھا, یہ قوم جس کے پاس بچوں کے ہسپتال میں سٹینڈ کے پیسے نہیں ہیں, جو ماؤں کے ہاتھ میں تھیلے پکڑاتی ہے, وہ ریاست, اس کا عوامی خزانے کا پیسہ, جہاز جائے گا اس ارب پتی پرویز مشرف کی جنازے کو لینے کے لیے دبئی. اس عوامی خزانہ جس کے پاس اس سٹینڈ کے پیسے نہیں ہیں بچے کی ماں کے لیے کہ وہ بچے کا سٹینڈ گلوکوز کا لگا دے, اس عوامی خزانے میں ارب پتیوں کے لیے پیسہ بہرحال موجود ہے. جہاز جائے گا دبئی پرویز مشرف کی میت لینے کے لیے, اور اس کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا, اور ہمیں ایک مرتبہ پھر یاد دلایا جائے گا کہ تم غلام تھے, غلام ہو, غلام رہو گے. تمہارے لیے قانون آئین اور ہے, ہمارے لیے قانون آئین اور ہے. اور اسی سانس میں پھر ہم یہ بھی کہا جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. کیا ٹھٹائی, کیا جھوٹ. آپ میری عرض سمجھ رہے ہیں؟ پختونخوا سے اٹھتی ہوئی آوازیں سنیں, وہ جلوس دفعہ 144 اڑا کے رکھ دیا انہوں نے, اس کے بیج پرویز مشرف نے ڈالے تھے. انڈیا کے ساتھ صرف ایک ہی مرتبہ عزت دار معاملہ طے کرنے کا ہمارے پاس موقع آیا تھا, جو دوبارہ اب کبھی نہیں آئے گا. نہ پہلے کبھی آیا, نہ بعد میں آئے گا. ایک ہی موقع تھا. 50 سال پورے ہوئے تھے انڈیا کے, 50 سال پورے ہوئے تھے پاکستان کے. گولڈن جوبلی, ان کا بھی نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ, ہمارا بھی نیوکلیر ڈیوائس ٹیسٹ. صرف دفاع کے میدان میں پہلی مرتبہ پاکستان اور ہندوستان برابر ہوئے تھے, ہندوستان کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں. اپنی تو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, دنیا کی نظر میں ہم برابری پہ آ گئے تھے پہلی بار. اس پرویز مشرف نے چند ہفتے عزت سے نہیں ہمیں جینے دیا. کارگل کر کے وہ ساری پوزیشن جو حاصل کی تھی, بیڑا ہی غرق ہو گیا, دوڑیں لگانی پڑ گئی. انڈیا ظاہر ہے پھر چڑھ گئے. انڈیا کا کیا بگڑا پچھلے 22 سالوں میں؟ وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نواز شریف جو ہمیں ایک عزت کے راستے سے بھارت سے ہماری دوستی کروا رہا تھا, اگر ہم وہ کر جاتے, یہ کارگل نہ ہوتا, تو آج ان 22 سالوں کے بعد بھارت جو خوشحالی ترقی کے راستے آج ہم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہوتے, ہماری پارٹنرشپ ہوتی, دوستی ہوتی, ہم ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے. ہماری فلم ڈرامہ انڈسٹری, یہ نیٹ فلکس, یہ ڈزنی, یہ امیزون, ان کے آفیسز, ان کے دفاتر پاکستان میں کھلے ہوتے ہیں, وہاں پروڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال ہمارے آئی ٹی میں لوگ کہاں سے کہاں جاتے ہیں, ہمارے پروفیشنلز کہاں سے کہاں جاتے ہیں, لیکن بیڑا غرق اس نے کیا ہمارا. چلیے, بہرحال یہی سبق ہوتے ہیں تلخ, یہ تاریخ بنتے ہیں. اور بعد میں وی لاگ بڑا لمبا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس فرونیت سے ہم سب کو بچائے, تکبر سے ہم سب کو بچائے, موت ہمیں یاد رہے, اور ہماری اصل حیثیت اوقات بھی ہمیں یاد رہے, اور ہم یہ ماضی کے فرعونوں کو دیکھیں, ویل چیئر پہ اور بیساکھیوں پہ گردن سیدھی کر کے بات نہیں کر سکتے, گردن سیدھی کر کے بات نہیں کر سکتے, ڈل کی ہوتی. یہ ارب پتی, اللہ معاف کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, جو اس کے ہمسایوں کو, پوری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے وی لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا وقت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.